अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सूरतुल असर में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वल अस्र, और वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। अल्लाह ताला से पूछते हैं कि खसारे में इंसान कौन सा है, कौन से आमाल उसके अंदर होते हैं, या किन आमाल को वो कर रहा होता है वो खसारे में होता है, ताकि हमें मालूम हो और हम उन आमाल से बच जाएं और हम नेक आमाल करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलकर दुनिया और आखिरत को बेहतर बना लें। जब हम अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं कि हमें खसारे वाले लोगों के बारे में बताएं, तो अल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना, वो लोग, यनकुदूना, जो तोड़ते हैं, अहदल्लाही, अल्लाह के अहद को, अल्लाह के वादे को, वो लोग जो अल्लाह के वादे को तोड़ते हैं, मिम बाद मीसाक ही, इसके बाद कि उन्होंने इसका इकरार कर लिया, इस वादे का, इस मीसाक का इकरार कर लिया, मान लिया, उसके बाद वो तोड़ देते हैं। व यकतऊना, ये दूसरी बात है कि और साथ क्या करते हैं, यकतऊना का मतलब और काट देते हैं, मा अमर अल्लाह, उसको जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, बिही अयूसला, कि उसको जोड़ दें, तो उसको जोड़ते नहीं हैं बल्कि उसे तोड़ देते हैं, काट देते हैं। वह युफसिदूना, और फसाद मचाते हैं, फिल अर्द, ज़मीन में, उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं, खसारे में हैं। तो ये अब यहाँ पता चल गया कि खसारे वाले लोग कौन हैं, नुकसान उठाने वाले लोग कौन हैं। तो इसमें सबसे पहली बात देखें कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाकिही। तो दो बातें बताई हैं। पहली बात है कि वो वादा जो अल्लाह से किया उसको तोड़ देते हैं। कौन सा वादा है? अब पहले तो ये देखें ना, इसी वादे का ज़िक्र जो बंदों ने अल्लाह से किया था उसका ज़िक्र सूरह अराफ में मिलता है। जब अल्लाह ताला ने वो जब इंसान रूहों की शक्ल में थे, तो अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि तुम्हारा रब कौन है, तो सब ने कहा कालू बला, कि तू ही हमारा रब है। सब ने अल्लाह पर ईमान ले आए। और ये तो अल्लाह ताला ने एक बात फरमाई ना यहाँ पे, तो इसी तरह और भी होगी। तो लेकिन अल्लाह ताला ने रूहों की शक्ल में जब हम थे, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया था कि तुम्हारा रब कौन है। और उसके बाद भी कुछ होगा जो ईमान की बातें जो कि अल्लाह ताला जानता है, बाकी सब ये अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर एक इशारा फरमा दिया कि पूछा था कि तुम्हारा रब कौन है, तो सब जो है कालू बला के सारे सब जो थे उन्होंने कहा हाँ हाँ तू ही हमारा रब है। तो सब बोल पड़े, तो अल्लाह को रब मान लिया, ईमान कामिल अल्लाह पर कर लिया। तो बाद में जब दुनिया में आए तो फिर अल्लाह को भूल गए। जब उस रूह पर जिस्म का खौल चढ़ गया तो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह की इबादत को भूल गए,
اللہ کے احکام جو ہدایت کے لیے آئے ان کو بھول گئے، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو انہوں نے کسی نے اپنی خواہش کو رب بنا لیا، کسی نے دنیاوی کسی بندے کو رب بنا لیا، کسی نے درختوں کو رب بنا لیا، کسی نے آگ کو رب بنا لیا، کسی نے خود ہی بت بنا کر ان کو رب بنا لیا، ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کی ہی پوجا پاٹ میں لگ گئے، اور کسی نے سورج چاند ستاروں کو رب بنا لیا۔ تو اس طرح سے یہ وہ وعدہ جو اللہ سے کیا تھا وہ اس سے منکر ہو گئے، اس سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان اٹھایا۔ تو آپ خود دیکھیں قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ آخر پوچھے گا نا، تو پھر اس کا جواب تو دینا ہوگا۔ تو اس لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو کہ ان لوگوں نے یعنی سب نے کیا، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جھک گئے، تو انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی، اور قیامت کے دن جو ہے اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، کیونکہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، نقصان میں پڑ گئے۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ بہت اہم ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے توڑ دیا جن کو اللہ نے حکم دیا تھا بہی کہ ان کے ساتھ ان یوصلا کہ جوڑ لیں، کہ جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو توڑ دیا۔ جوڑنے کا حکم کیا تھا؟ جیسے مثال کے طور پر خاندان ہے، رشتے ہیں، تعلق ہے، کہ آپس میں رشتہ داری اور محبت، پیار، خلوص کو قائم رکھو، اب صلح رحمی سے رہو۔ تو لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ صورتحال کیا ہے کہ بھائی جو ہے وہ بھائی کا دشمن بن گیا، بہنیں ہیں وہ بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے میں وہ جو تعلق ہونا تھا وہ توڑ دیا گیا۔ تو یہ رشتہ جو تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رشتوں کو جوڑو، جن کا حکم تھا یہی تھا نا کہ رشتے جوڑو آپس میں، تم لوگ اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، لیکن تمہارے تو سب شریک ہیں، ان شریکوں کے ساتھ تعلق قائم رکھو اور اتحاد اتفاق میں رہو، لیکن سب نے تعلق توڑ دیا۔ تو تعلق توڑنا، یہ پھر تعلق توڑنا چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑا یعنی کہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب تعلق اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص سے رہتا ہے، جب آپس میں گلے شکوے، غیبت، چگلی، جھوٹ، فخر و غرور، تکبر، انا، حرص و ہوا، ریاکاری، دکھاوا، نفاق، یہ سب آ جاتے ہیں نا، تو یہ سارے تعلق اور رشتے کو اس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت کو کھا جاتے ہیں، تو سب ٹوٹ جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ نقصان پیدا کرتی ہیں، جو آپس میں محبت، پیار، خلوص جو ہے وہ پھر جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ دوسرے کی چیزوں کو بغیر اجازت کے استعمال کرتا ہے، یا وہ دوسروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھے۔ تو یہ محفوظ نہیں رکھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے تو کہ مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کی چیزوں کو ہتھیا لیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، یا اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے، یا پھر آپ دیکھیں کہ زبان سے چغلی کرتا ہے، یا کوئی تانے دیتا ہے، یا گلے شکوے کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اسی طرح سے وہ جو ہے دل میں نفاق رکھتا ہے، ریاکاری، دکھاوا، شو بازی رکھتا ہے، اور شو بازی کرتا ہے، حرص و ہوا رکھتا ہے، اور غرور، فخر و غرور، تکبر اس میں بھر جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر وہ جب فخر و غرور، تکبر بھر جاتا ہے، تو پھر دوسرے کو جو ہے نا، یہ کب بھرتا ہے؟ جب بندے کے پاس چار پیسے آتے ہیں، ایک تھوڑا غریب ہو نا، تھوڑا سا امیر ہو جائے، تو پھر چار پیسے آگے تھوڑا بھر جاتا ہے نا، تو پھر وہ ذرا اونچا ہو جاتا ہے، وہ فخر و غرور، تکبر بھر جاتا ہے اس میں، پھر دوسرے کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے کہ بھئی وہ حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، سب سے بڑا متکبر وہی ہوتا ہے،
کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اب پتہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ کے نزدیک کون سا بندہ وہ جو ہے زیادہ کم وہ قریب ہے اللہ کے، جو اللہ کے جو اللہ جس کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے عزت والا ہے وہ تو وہ ہے جو جو تقوی والا ہے، جس میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، تو وہ اللہ کے قریب ہے۔ تو یہ چیزیں اب تقوی تو کسی کو پتہ نہیں کس میں زیادہ ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے نا، اس لیے دوسروں کو ہمیشہ اپنے سے زیادہ اچھا سمجھنا چاہیے۔ لیکن لوگ جو ہے انہوں نے دولت دنیا کو ہی سب سے بڑی پہچان بنا لیا، تو اس کے مطابق دوسروں کو سمجھا کہ یہ تو بڑا ہے جی۔ وہ بڑا تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو بس دولت دنیا چلی جائے تو وہ تو بیکار ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس ہوتا۔ تو لیکن ایمان چلا جائے اگر، تو پھر تقوی اگر اس کے پاس ہے وہ چلا جائے تو پھر وہ ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ تو غربت جو ہے اس کا معیار جو ہے وہ تقوی ایمان ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ بندہ وہ غریب ہے، اگر وہ ہے تو پھر وہ بندہ امیر ہے۔ تو اس لیے جو تقوی ہے وہ ایمان کامل، اعمال صالح اور تقوی جو ہے یہ ہے اصل پہچان۔ اس طرح کا بندہ وہ امیر ترین ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں بھی عظیم ہے۔ لیکن اگر لوگ اسے اچھا نہ سمجھیں تو یہ ان کا اپنا ہی قصور ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا دنیا دولت جو ہے چند دن کی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ بھئی آپ کیا کرو کہ آپ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ توڑو، اس کو جوڑ کے رکھو ہیں، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، وہ یکطعون، یہ توڑ دیتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا، بہی ان یوصلا، کہ ان کو جوڑو، تو یہ توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے رشتہ داری کو اگر توڑ دیتے ہیں تو قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ یہ جو رحم ہے یعنی وہ اللہ کے ہاں التجا کریں گے کہ بھئی یہ جو ہے نا اس رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے ہاں التجا کرے گی کہ اس بندے نے مجھے توڑ دیا تھا، تو بھی آج توڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا رشتہ جنت سے توڑ دے گا، اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور جس نے رشتہ داری کو قائم رکھا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رشتہ داری بھی اس کی سفارش کرے گی کہ بھی اس نے مجھے رشتے کو میرے قائم رکھا تھا، آج تو بھی اس کو اپنے ساتھ جوڑ دے، تو اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو رشتے تعلق ہیں ان کو نبھانا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، بہت ساری جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ سے تعلق توڑنا چاہے تو اس سے جوڑ، تو جو توڑنا چاہے اس سے جوڑ، جو آپ سے تعلق توڑنا چاہے اس سے جوڑ، لیکن یہ نہیں جوڑتے۔ تو اس لیے پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد تیسری بات فرمائی کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرنا۔ زمین میں یہی فساد ہوتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، پھر چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گلا شکوہ کرتا ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے دوسرا بندہ ناراض ہوگا، اور پھر وہ آپس میں تلخی پیدا ہوگی، کوئی جھگڑا فساد ہوگا۔ تو یہ جھگڑا فساد جو ہے یہی چیز زمین میں فساد اللہ پسند نہیں کرتا، یہ فساد پھر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن پہ جو غریب ہوتے ہیں پھر بعد میں، یا جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ فخر و غرور تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو تو ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں۔ تو وہ بھی پھر کیا کرتے ہیں کہ غریب لوگوں جو ہوتے ہیں نا ان کو پھر غلاموں کی طرح وہ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ بھی گناہ ہے، اور کیونکہ اللہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ عظیم ہے، اس کو تو وہ پسند ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ چیزیں نقصان دینے والی ہیں، اور فساد پھیلانا زمین میں، اور کسی کی چوری کرنا، کسی کے مال پہ ڈاکہ مارنا، کسی کو تکلیف دینا اور اپنی ہوا مارنا، یا کسی کے پاس مال ہے تو وہ چھین لینا۔ تو اس طرح سے یعنی کہ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کچھ لوگ کرتے ہیں، اور کچھ ملک بھی ہیں ایسے جو دوسرے غریب ملکوں کا مال لے جاتے ہیں، اور ان
ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی اور ایسی چیزیں ہیں، وہ ڈرتے ہیں دوسرے. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. لیکن یہ سارے لوگ کیا ہیں ایسے جو وعدہ جو اللہ کے ساتھ کیا اس کو قائم نہ رکھا، توڑ دیا. اور وعدہ ایک تو وعدہ کیا تھا، جب روح کی شکل میں تھے وعدہ کیا تھا. دوسرا یہ تھا کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر یہ بھی ایک وعدہ ہوتا ہے اللہ سے کہ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے میں اس پہ قائم رہوں گا، اسلام کے اوپر، اور ایمان کی حفاظت کروں گا، اور اسلام کے مکمل جو اسلام چاہتا ہے قرآن و سنت پر عمل کر کے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف گامزن رہوں گا. لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، بندہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، پھر اللہ کے وعدے کو توڑ دیتا ہے. اسی طرح سے رشتہ داروں کو، تعلق داروں کو توڑ دیتا ہے اور پھر زمین میں فساد پھیلاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ خسارے میں ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے ہم نے پوچھا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یا اللہ بتا دیں ان الانسان لفی خسر، کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، تو خسارے میں کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے، اور جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا وہ نہ پورا کیا انہوں نے. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتے تعلق کو جوڑ کے رکھو تو انہوں نے ان کو توڑ دیا اور زمین پر فساد پھیلایا. تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اتنا بڑا جرم کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ ان کے اوپر ناراض ہو گیا. اسی طرح کی بات آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے بھی کی تھی. بنی اسرائیل کو دیکھیں نا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، ان سے اقرار لیا تھا کہ ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے ان پر جو ہے کوہ طور کو اوپر کھڑا کر دیا تھا. تو پھر ہم نے کہا ان کو خذو، پکڑ لو، ما آتیناکم بقوت، یعنی یہ جو ہماری آیتیں ہیں، یعنی یہ تورات ہے، اس کو پکڑ لو، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ. وذکروا، اور اس کا ذکر کرتے رہو، اس کو یاد رکھو، ما فیہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو ہے نا یہ قول و اقرار جو اللہ نے ان سے لیا وہ کیا تھا کہ یہ جو ہے نا تورات پر عمل کرو پوری طرح. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر وہ پہاڑ کھڑا کر دیا کہ ان کو پتہ چلتا تھا کہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر یہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے، یہ گرنے والا لگ رہا تھا، تو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ گر جائے تو ہم سب کچلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اس ڈر سے یہ تورات پر عمل کرنا شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ لوگ تو عمل کرنے والے تھے نہیں، لیکن آپ کو کروایا گیا. اسی طرح جو ہے اگلی آیت میں 64 یعنی 64 نمبر آیت میں فرمایا ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم پھر گئے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس سے، یعنی تورات کو بھی ایک طرف چھوڑ دیا. لیکن فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ تعالیٰ کی تم پر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی تم پر رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارے میں پڑ جاتے. تو اس کا مطلب ہے خسارے میں پڑنا وہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہر وقت مانگا کریں، دعا کیا کریں. یہ فضل اور رحمت اللہ کی جو ہے یہ خسارے سے بچا کر بندے کو صراط مستقیم پر لے آتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہونے والا بنا دیتی ہے. کیونکہ جب بندہ خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم اور اس کی رحمت کا طلبگار بنتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب اس میں ایمان جو ہے وہ ماشاء اللہ وہ ایمان اس میں بھر جاتا ہے اور ایمان کی بندہ حفاظت کرتا ہے. پھر یہ ایمان بندے کو نیک اعمال کرنے کی طرف ابھارتا ہے. پھر جب نیک اعمال کرنے میں بندہ لگ جاتا ہے، پھر بندے کا وہ صراط مستقیم پر چلنے والا اور حق پر چلنے والا بن جاتا ہے. جب بندہ پھر حق پر چلتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر وہ حق کو دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے. حق سے مراد دین اسلام ہے.
اور پھر کیا ہوتا ہے وہ تواصو بالصبر، کہ وہ پھر اگر مشکل آتی ہے تو اس پر صبر بھی کرتا ہے، پھر دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر بندے پر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں سے ہم اس آیت میں پتہ چل گیا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو بندہ خسارے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا فضل اور رحمت مانگنی چاہیے ہر وقت، اور اس سے بندے کے لیے کامیابی کا دروازہ کھلتا ہے، جس سے بندہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔